बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस और मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान। और स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार मोहम्मद नौशाद अली साहब और साथ ही साथ सीनियर तज्ज़ियाकार आज़म चौधरी साहब। आप दोनों का शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात होगी कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन का काफ़ी एहतजाज, शोर शराबा, हंगामा राई देखने को मिली। साथ ही साथ सदर के खिलाफ नारेबाजी की, गैर पार्लिमानी ज़ुबान इस्तेमाल करने पर जमशेद दस्ती और इकबाल खान की जो रुकनियत है वो मुअत्तल कर दी गई है। और इसके अलावा आपको बताएं कि बुशरा बीबी को मारने की कोशिश की जा रही है, बैरिस्टर गौहर ने ऐसा बयान दिया है। साथ ही साथ अवाम के मसाइल पर बात होगी, वहीं के वहीं हैं अवाम के मसाइल, महंगाई जूं की तूं है और कोई भी मसाइल जो हैं वो अभी तक हल नहीं हो रहे और आइंदा भी क्या सिचुएशन रहेगी इस पर बात की जाएगी। और हमारे टॉपिक होगा कि मरियम नवाज़ जो हैं उनके सिक्योरिटी स्क्वाड की गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में एक नौजवान जाँ बहक हो गया। अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तो आगाज़ करते हैं आज के प्रोग्राम का। आज़म साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी, क्या समझते हैं आप पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ये जो तरीक़ाकार अपनाया गया, शोर शराबा हंगामा राई, पहले भी हम देखते हैं एहतजाज तो किया जाता है, क्या ये तरीक़ाकार दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बिस्मा। देखें, ये वैसे तो अखलाकी तौर पर गलत है। आप जब पार्लियामेंट का एक मुश्तरका इजलास चल रहा है, प्रेसिडेंट उसमें स्पीच कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा तहम्मुल होना चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए, तमाम जमातों को वो खिताब सुनना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की जो सियासी रवायात है वो इस कदर ख़राब हो चुके हैं। ये पहला वाक़या नहीं है। जब भी आप असम्बली में कोई इजलास देखेंगी, सेशन देखेंगे, आपको वहाँ पर हुल्लड़बाजी नज़र आएगी, चाहे वो किसी भी पार्टी की हुकूमत माजी में रही हो, चाहे आज की हुकूमतें हैं। उसकी वजह यह है कि सियासतदानों ने एक दूसरे को ना बर्दाश्त कर रहे हैं और ना एक दूसरे को मार्जिन देने को तैयार है। अब देखिए, सदर मुमलिकत जो खिताब कर रहे हैं उसके अंदर उनका जो मेन पॉइंट यही था कि हमें सबको मिल के बैठ के मुल्क को इस गर्दाब से निकालने की ज़रूरत है। वो जिस पॉइंट पे बात कर रहे हैं और उसी इजलास के दौरान अदम बर्दाश्त की वजह से वो सारी चीज़ें उसकी नफ़ी कर रही हैं। अपोजिशन भी अदम बर्दाश्त का मुजाहरा कर रही है और जो हुकूमती जमात है वो भी अदम बर्दाश्त का मुजाहरा कर रही है। अगर हम थोड़ा सा 2-3 साल पीछे जाएं, PTI की हुकूमत थी तो उस वक्त भी इजलास के दौरान ऐसे ही हम हालात देखते रहे। ऐसे ही है। कभी अपोजिशन वहाँ पे हुल्लड़बाजी कर रही है। एक दिन तो यहाँ तक हुआ कि ख्वाजा आसफ साहब, जो कि इंतहाई सीनियर एक सियासतदान है, और वो जो विसल होती है ना, जो चौकीदार बजाते हैं, वो वाली लेके असम्बली में आ गए, जो इस बार वो शेर अब्दुल मरवत के पास। हाँ, वो विसल बजा रहे थे। अब देखिए ना, ये आप पार्लियामेंट का जो वकार है उसको मजरूह खुद करते हैं। अब आप लोगों ने अगर उसके वकार का ख्याल नहीं करना तो बाहर से आने वाले लोग तो नहीं ख्याल करेंगे। लेकिन आज का जो कल का इजलास है सदर वाला, मैं समझता हूँ इसके अंदर भी हुल्लड़बाजी नहीं की जानी चाहिए थी। हाँ, उसमें जो अपोजिशन के जो उसमें हैं एतराज़ात या अपोजिशन के जो मुतालबात हैं, अगर सदर मुमलिकत जो बात कर रहे हैं, बेहतर होता कि अपोजिशन को उससे पहले अपने साथ बैठाया जाता, अपोजिशन को बैठा के उनकी बातें सुन ली जाती कि उनको कौन कौन से एतराज़ात हैं। अगर वो सेशन डे पे भी वो कर रहे हैं तो हमेशा ऐसा होता है कि हुकूमत अपनी जानब से एक कमेटी फौरी तौर पर फॉर्म करती है, जो फौरी तौर पर गुफ्तगू करके उन चीज़ों को, जो भी मसाइल होते हैं, उसको दूर करने की कोशिश की जाती है। लेकिन वहाँ पे क्या किया गया, 2 अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई सेशन के लिए। ये भी अच्छी रवायत नहीं है। जो अगर सदर का जो पूरा खिताब है उसका जो क्रक्स देखे तो उसके बिल्कुल बरखिलाफ है रुकनियत मुअत्तल करना। क्या रुकनियत मुअत्तल करने से ये आपका नफरत कम हो जाएगी, इख्तलाफ कम हो जाएगा? कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। इस सारे सिनेरियो में जो सबसे सेंसिबल बात की है वो आज में एक ट्वीट मेरी नज़र से गुजरा अली मोहम्मद खान का। उन्होंने बड़ी अच्छी, उसमें बड़ी तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि हमें ये जो सदर साहब ने बात की है, बात उनकी अच्छी है, लेकिन उससे पहले जो हमें मसाइल दरपेश हैं वो मसाइल हल किए जाए। हम बैठने को तैयार हैं, पेज पर बैठ जाएं, बात करने को तैयार हैं, बैठने को तैयार हैं और मुश्तरका तौर पर मुल्क को इन मसाइल के गर्दाब से निकालना है। ज़ाहिर है तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है। लोगों ने मैंडेट, बैठना तो एक साथ ही होगा, लोगों ने मैंडेट इसीलिए दिया है कि आप असम्बली में जाएं और इसको हल करें। लेकिन उसको हल करने के लिए आपको कहीं ना कहीं उनकी अशकशोई करनी पड़ती है, जो लोग एहतजाज कर रहे होते हैं। लेकिन इस इजलास के दौरान एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं समझता हूँ, देखिए इसके अंदर तमाम हमारी मुसल्लह अफवाज के जो चीफ्स हैं वो भी आते हैं, चीफ जस्टिस भी आते हैं, मुख्तलिफ अम्बेसीज के जो अम्बेसडर हैं ममालिक के वो भी आते हैं। अम्बेसडर्स वहाँ पे आए थे, लेकिन कल के इजलास के अंदर ना चीफ जस्टिस आए हैं, ना मुसल्लह अफवाज के चीफ्स वहाँ पे आए हैं। अब उसकी क्या वजूहात है,
کیا یہ ہلڑ بازی جو ہوتی ہے اسمبلی کے اندر وہ وجوہات ہیں یا کچھ اور وجوہات ہیں؟ بہرحال اس کے اوپر ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے اور جو آنے والے وقت میں ثابت ہوگا کہ ان کے نہ آنے کی وجوہات کیا تھی. بہرحال اگر وہ آتے تو زیادہ بہتر ہوتا کیونکہ پارلیمنٹ کی کچھ روایات ہیں اور وہ روایات اس دفعہ جو ہے نا برقرار نہیں رکھی گئی. بالکل. نوشاد صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہیں گے, یہ جو کل ہوا اس طرح سے ہنگامہ لائی, ایک تو اس پر آپ بات کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ کیا سمجھتے ہیں ایک امپیکٹ یہ بھی جا رہا ہے کہ اپوزیشن کافی اسٹرانگلی بیہیو کر رہی ہے, کافی اسٹرانگ اپوزیشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ کہ چوہدری صاحب نے کافی سیر حاصل گفتگو اس کے اوپر کاری دی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہر دفعہ جب یہ مشترکہ اجلاس ہوتا ہے اس کے بعد ہم اسی طرح کی گفتگو کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی گفتگو کرنے کے لیے ہوتی نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ہر دفعہ جب مشترکہ اجلاس آتا ہے تو کوئی نئی چیز انٹروڈیوس کروائی جاتی ہے, جیسے جیسا نے بتایا کہ وسل انٹروڈیوس کروائی گئی تھی, اس دفعہ باجا انٹروڈیوس کروایا گیا ہے, نئی چیز. بالکل. اب بات سمجھنے کی جو اس سارے معاملے میں ہے وہ یہ ہے کہ میری اطلاعات جو ہیں اس کے مطابق عمر ایوب صاحب سے یہ بات طے ہوئی تھی اور عمر ایوب صاحب نے اپنے پارٹی کے ممبران کو بھی یہ کہا تھا. اچھا. میری جو اطلاعات ہیں, مجھے جو اندر کی بات مجھ تک پہنچی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہو سکتا کہ ایسا ہی ہوا ہوگا, بعض اوقات ذرائع سے جب آپ معلوم کرتے ہیں, بالکل سر شیئر کریں آپ, بات کی ہے, مجھے یہ پتہ چلا کہ عمر ایوب صاحب کی یہ انسٹرکشن تھی بطور اپوزیشن لیڈر کہ ہم احتجاج ضرور کریں گے لیکن ہم ایک تو پہلی بات یہ ہم اپنے ڈیسکس پر رہیں گے, ہم وہاں سے آگے نہیں بڑھیں گے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم خطاب کو سن لیں گے, تھوڑی بہت جو جیسے کہتے ہیں کہ اپنا پروٹیسٹ یا احتجاج ریکارڈ کرانے کا جو معاملہ ہے وہ ہم اس کو رجسٹر کریں گے, کیونکہ وہاں یہی جو بات چوہدری صاحب نے کی ہے کہ وہاں پہ خاص طور پر جو ہمارے دوست ممالک ہیں, دیگر ممالک ہیں, ان کے سفراء وہاں موجود ہوتے ہیں, اعلیٰ حکام موجود ہوتے ہیں اسمبلی مشترکہ اجلاس میں. لیکن بدقسمتی سے کل ایسا نہیں ہوا. اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ جمشید دستی صاحب جو ہیں جن کی رکنیت کی معطلی کی بات چوہدری صاحب کر رہے ہیں, یا اقبال خان صاحب ہیں, یا شیر افضل مروت صاحب کو بھی وہ وسلنگ کر رہے تھے, یا ان کے ساتھ کچھ اور لوگوں کے پاس بھی وسلز تھیں, وہ کس کے کہنے پہ کر رہے تھے. کیونکہ اصولی طور پہ تو جو پارلیمان میں اپوزیشن لیڈر ہے یا سنی اتحاد کونسل کے جو کی طرف سے جو اپوزیشن لیڈر مقرر کیے گئے ہیں, یا پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں, وہ عمر ایوب ہی ہیں قومی اسمبلی کے اندر. تو ان کی بات کو سنا جانا چاہیے, ان کی اپنی جماعت کی طرف سے سنا جانا چاہیے, اور اس حد تک نہیں بڑھنا چاہیے کہ اپنے سیٹوں سے, اگر انہیں یہ انسٹرکشن تھی تو انہیں کرنا چاہیے تھا. اب اس طرح کے معاملے کے اندر یہ بڑی عجیب سی بات سمجھ میں آتی ہے کہ پارٹی جو ہے وہ اپنے ہی ڈیکورم کو فالو نہیں کر رہی, تو اس کے اندر بھی مسائل ہیں کچھ, اور وہ کون لوگ ہیں جس پہ جو اس طرح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کیوں کروا رہے ہیں. تیسری بات جو اس کے اندر اہم ہے, دیکھیے یہ بات درست ہے چوہدری صاحب کی کہ جو صدر مملکت تھے وہ یہی بات کہہ رہے تھے. علی محمد خان صاحب کی بات بھی بڑی اچھی ہے کہ پہلے ان مسائل کو یقیناً سنا جانا چاہیے, درپیش ہونا چاہیے. میں نے عموماً یہ بات پہلے بھی بہت دفعہ بتائی ہے, جب آپ کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف جاتے ہیں تو اس کا پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ دونوں جو فریقین ہیں وہ ایک ایک قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اپنے جو بھی ان کا سٹانس ہوتا ہے اس سے ایک ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں, روم بناتے ہیں تاکہ کوئی بات کسی کو ایک دوسرے کو بتائی اور سنائی جا سکے. اب کل جو معاملہ ہو رہا تھا, مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کیا جائے, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک فریق جو ہے, اور اگر آپ عمر ایوب صاحب کی جو ہمارے وہ تھے سر اسد کیسر صاحب, عمران خان صاحب, اور جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے دوست ہیں, ان کی اگر آپ گزشتہ جو قومی اسمبلی کے بارے میں جو گفتگو انہوں نے کی ہے یا حکومت کے بارے میں, وہ بہت کلیئر کٹ کہتے ہیں کہ ہم یہ اسمبلی چلنے نہیں دیں گے. اگر فرض کر لیں کہ میں یہ طے کر لوں کہ میں یہ پروگرام نہیں ہونے دوں گا, تو جو ہم 3 لوگ ہیں وہ اس پروگرام کو شاید نہیں کر پائیں گے, کیونکہ ایک بندے کی خرابی اس حد تک شاید بڑھ جائے کہ آپ 2 لوگ اس کو چاہتے ہوئے بھی کنڈکٹ نہ کر سکیں. صحیح. سو اس لیے یہ جو رویہ ہے, کیونکہ یہ بات ان کے اپنے سٹانس سے کلیئر ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم قومی اسمبلی چلنے نہیں دیں گے. اب جب آپ قومی اسمبلی چلنے نہیں دیں گے تو پھر معاملات طے کیسے ہوں گے, معاملات میں بہتری کیسے آئے گی. سو میرا یہ خیال ہے, میری یہ رائے ہے, اور یہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہ طریقہ کار ضرور اپنانا چاہیے. جیسا کہ پچھلی حکومت میں آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب اپوزیشن سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں تھے, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب معاملات ان پر کڑا وقت آیا تو آج ان کے ساتھ کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قومی اسمبلی میں اگر وہ کم از کم آپ اس سطح تک تو رہیں کہ جس میں آپ کا جو آپ ٹاکنگ ٹرمز میں ہوں, چوہدری صاحب اسمبلی کور کرتے رہے, ہم بھی دیکھتے رہے, اپوزیشن کے اور حکومت کے درمیان یہ اسمبلی کے ایوان سے باہر بہت سی چیزیں طے ہوتی ہیں.
ہم عموماً کہتے ہیں کہ یہ جو ابسٹین کرنے کا کیا مطلب ہے، ابسٹین کرنے کی پہلے سے چیزیں طے ہوتی ہیں کہ آپ ابسٹین کریں گے، ملنے کا رہنا چاہیے. ہاں سو بیسکلی مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد سے جو بھی آپ اس کو کہیں، اس کو وہ کم از کم وہ رویہ ضرور اپنانا چاہیے جس سے کم از کم وہ ایک جو ڈے ٹو ڈے بزنس ہے اس کو چلا، وہ تنقید بھی کریں، وہ احتجاج بھی کریں، وہ جہاں پر ان کا معاملہ، لیکن اس طریقے سے کریں کہ آپس میں ان کا ورکنگ ریلیشن شپ قائم رہی ہے. جس طرح کا معاملہ اب جو نظر آ رہا ہے اس میں ورکنگ ریلیشن شپ نظر نہیں آ رہا. کجا کہ مسائل طے کرنا، مسائل طے کہاں ہوں گے؟ پارلیمنٹیرینز کو مسائل پارلیمنٹ میں ہی طے کرنے ہیں نا، اور اگر پارلیمنٹ کا رول آف بزنس اور ڈے ٹو ڈے افیئر نہیں چلے گا تو پھر معاملات طے کیسے ہوں گے؟ دیکھیے یہ بات درست ہے کہ ذمہ داری حکومت کی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب حکومت آ جاتی ہے تو حکومت کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، لیکن حکومت بھی ایک خاص سطح سے آگے جا کر کسی کو منا تو نہیں سکتی نا. اگر ایک شخص ماننے کو تیار ہی نہ ہو تو کیسے بنایا جائے گا؟ سو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کل زرداری صاحب نے بات کی ہے، اب وہ بات کے اوپر بات کرنا بھی بہت اہم ہے. اس کے اندر ایک اور نقطہ تھا، وہ نقطہ یہ تھا کہ وقت بہت کم ہے، یعنی ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. یہ جو وقت بہت کم ہے اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے کہ یہ رہتے وقت اگر ہم لوگ سمجھ گئے، چاہے وہ اپوزیشن ہو، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ حکومت کی اتحادی جماعتیں ہوں، چاہے وہ اپوزیشن کی اتحادی جماعتیں، ہمیں رہتے وقت ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی جس کو عوام ووٹ دے کے نمائندگی دیتی ہے، چاہے وہ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہا ہو یا حکومت کا کردار، دونوں کا اپنا اپنا کردار ہے. اس کردار کو سنجیدگی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ وہ ادا کرنا ہوگا، اور اس کے لیے پھر انہیں تھوڑا سا اپنی ذات، اپنی جماعت اور اپنی چیزوں سے اٹھ کر بالا تر ہو کر چیزوں کو آگے بڑھائیں گے تو چیزیں معاملات آگے بڑھیں گے، ورنہ تو پھر معاملات آگے بڑھ نہیں سکیں گے. ٹائم از ویری کروشل. اعظم صاحب آپ کہیے گا کہ جیسے آج بھی ہم نے دیکھا کہ عطا تارڑ جب بات کرتے تب بھی کافی ہنگامہ رائی دیکھنے کو ملی، اور بلاول بھٹو جو ہیں وہ کل کی تقریر کے دوران آصفہ بھٹو کو ساتھ لے کر باہر چلے گئے، واک آؤٹ کر گئے تھے تقریر. دیکھیں نا کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہے نا وہ باہر چلے جائیں گے، یہ سیریسنیس کا عالم ہے. جب آپ پارلیمنٹ کے اندر یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے سب نے اکٹھے مل کے چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے اور آگے لے کے چلنا ہے. اچھا جو پچھلے 3.5 سال کی اسمبلی تھی اس میں بھی یہی کچھ تھا، ہم نے وہاں پہ بھی یہی دیکھا کہ حکومت اور اپوزیشن پورے 3.5 سال لڑائی ہوتے ہوئے دیکھی. پورے 3.5 سال میں ایک دفعہ ایک پیج پر اپوزیشن اور حکومت آئیں جب جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینی تھی، اس وقت سارے شیر و شکر تھے، لیکن اس کے علاوہ لڑائی جھگڑے. آج پھر ہم وہی کچھ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں یہ تنخواہیں بڑھانے پہ بھی کٹھے اپنی تنخواہیں بڑھانے پہ یہ جو رویے ہیں نا، ہر حکومت کے اندر اپوزیشن یہی کچھ کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. بھئی عوام آپ کو اس لیے نہیں اسمبلی میں بھیجتی کہ آپ نے وہاں پہ آپس میں جا کر لڑنا ہے، پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے. عوام آپ کو بھیجتی ہے قانون سازی کے لیے، عوام آپ کو بھیجتی ہے اپنے مسائل کے حل کے لیے. آپ وہاں پہ بیٹھ کے دوسروں کو القابات دیتے ہیں. تمام سیاستدانوں کا یہ وتیرہ بن چکا ہے کہ وہ القابات دیتے ہیں. جس طرح بلاول صاحب نے بھی آج ایک لقب دیا ہے، وہ میں تو خیر وہ ریپیٹ نہیں کروں گا، کسی کو بندر قرار دیا انہوں نے، لیکن یہ مناسب رویہ نہیں ہے. پھر وہی بات ہے، اگر آپ نے یہ نفرت کم کرنی ہے، اگر آپ نے پاکستان کے اندر سیاسی استحکام لے کے آنا ہے. اب یہ جو وقت کم والا ایک سگنیفیکنٹ جملہ ہے جس کا نشاط صاحب نے ذکر کیا ہے، اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وقت کس کے لیے کم ہے. مجھے تو لگتا ہے اس قوم بیچاری کے لیے وقت کم ہے، جو اس کا سیاستدانوں نے برا حال کر دیا ہے اس قوم کا. ٹھیک ہے، اس کے ذمہ دار تو یہی لوگ ہیں جو آج کہہ رہے ہیں وقت کم ہے. بھئی کئی دہائیوں سے آپ برسر اقتدار ہیں، اور آپ کو اس وقت نہیں اندازہ تھا کہ آنے والا وقت جو ہے نا وہ آپ کی غلطیوں کی وجہ سے اس قوم اور اس ملک کے لیے مشکلات پیدا کرے گا. اس وقت آپ نے کیا کچھ نہیں. آج آپ کہہ رہے ہیں وقت کم ہے، اب کسی نے صدارت لے لی، کسی نے پرائم منسٹرشپ لے لی. بھئی خدا کا خوف کریں، اگر وقت کم ہے تو بیٹھیں ان کے ساتھ، ان کے جو گریوینسز ہیں وہ دور کریں، وہ دور کر کے انہیں اپنے ساتھ بٹھائیں اسمبلی کے اندر. 2 لوگوں کی رکنیت معطل کی گئی ہے، اس کے بارے میں بلاول بھٹو زرداری نے بڑے واضح الفاظ میں کہا بھی اور خیر مقدم کیا اس کا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ جمہوری رویے ہیں ہمارے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ایک طرف زرداری صاحب مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف 2 بندوں کی رکنیت معطل کر رہے ہیں. کیا اس سے آپ نفرت کم کر رہے ہیں یا بڑھا رہے ہیں؟ اس سے مزید آپ نفرت بڑھا رہے ہیں. کیا ماضی کے اندر بھی اس طرح رکنیتیں معطل ہوتی رہی ہیں؟ رکنیت معطل کریں گے تو ظاہر ہے جو آپ کی لڑائی آلریڈی چل رہی ہے وہ جلتی پہ تیل کا کام کرے گی. وہی کام انہوں نے کیا ہے.
اور بلاول صاحب جو کہ ایک جمہوریت کے علم بردار ہیں، بلاول پیپلز پارٹی جو ہے اس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی جمہوری اقدار کی حامل ہے اور بڑی برداشت کا اس میں ایک ہے. لیکن اگر بلاول صاحب ایسی بات کریں گے تو ظاہر ہے ان کی پارٹی جو باقی ہے وہ ان کو فالو کرے گی. میرا خیال ہے بلاول صاحب کو اس پہ تھوڑا سا برداشت کا ان کو بھی مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، اور بلکہ ایک قدم آگے بڑھا کے انہیں چاہیے تھا کہ اپوزیشن کو بٹھاتے. وہ کہتے ذرا اور کریں، 2-4 باتیں اور لے آئیں، بدتہذیبی اور کریں. اپوزیشن کو بٹھایا جاتا ساتھ، ضروری ہے اپوزیشن مزید کرے، کام نہ کرنے دے، صدر کا خطاب ہی نہ ہونے دیتے. مطلب یہ ضروری تو نہیں تھا نا، یہ وہ اپوزیشن کے لیے ہونا چاہیے. اب وہ وہاں پہ آپ یہ دیکھیں جو چوائس صاحب کا کانسیپٹ ہے، آپ قتل کریں، آپ کو سزا نہیں ملنی چاہیے کیونکہ وہ اپوزیشن قتل کر رہی ہے، تو وہ اس کو اتنی نشاط صاحب کیا ماضی میں سارا کچھ بالکل دے دینا چاہیے. اس وقت جب ماضی میں ہوتا تھا چوائس صاحب کہتے تھے کچھ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہو رہا تھا. لیکن اب کہتے ہیں کہ جناب وہ اچھا نہیں، وہ ٹھیک ہو رہا تھا ماضی میں. میری بات کو سمجھیں، اچھا میری عرض سنیں نا، کیا ماضی میں ٹھیک ہو رہا تھا؟ کوئی غیر پارلیمانی، اچھا کبھی آپ نے یہ الفاظ اس وقت سنے تھے؟ میں نے کہا ہوگا اس وقت ٹھیک ہو رہا تھا. غیر پارلیمانی میں اس وقت بھی کہتا تھا غلط ہو رہا ہے، آج بھی غلط ہو رہا ہے. غیر پارلیمانی اگر کسی نے فرض کیجئے کہ وہاں اسمبلی کے اندر کوئی الفاظ استعمال کیے ہیں، مطلب وہ ابیوز کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، تو آپ کو کم از کم اس کو تھوڑا سا کوئی اس کو تنبیہ کرنی پڑے گی. کوئی اس کے اوپر تھوڑی سی یہ جو اگر معطلی کی ہے، کوئی اس کو اسمبلی سے اٹھا کے باہر پھینک دیا نہیں ہے، کوئی وہ نہیں کر لیا. یہی طریقہ ہوتا ہے تھوڑا سا اسپیکر نے ایک ڈیکرم کو قائم رکھنے کے لیے کچھ تھوڑی سی پنشمنٹ. کسی وقت اسمبلی کا اسپیکر جو ہے وہ باہر بھی نکال دیتا ہے اسمبلی سے کہ آپ باہر نکل جائیں. اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈیکرم کو رکھا جائے. اب پتہ نہیں وجہ کیا ہے، ایک جماعت ایسی ہے جس کے لیے سب جائز ہے. آپ دیکھیں وہ فوجی انسٹالیشن پر حملہ کرے تو نہیں وہ اس سے مفاہمت کی جانی چاہیے. وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے نہیں تو اس سے مفاہمت کی جانی چاہیے. جب وہ خود حکومت میں ہو تو اپوزیشن کو وہ کردار ادا کرنا چاہیے جو آج اپوزیشن کو یہ کہنے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، مجھے اس بات کی ایسی کون سی چیز ہے، وہ کون سا اس کے اندر وہ چیز. بھائی آپ یہ سوچ کیوں نہیں رہے ہیں کہ اگر بلاول بھٹو جس کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اندر یہ حوصلہ زیادہ ہے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ آئینی اقدار کو فالو کرتی، ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے. وہ اس حد تک تنگ آ چکے ہیں کہ آپ کا کوئی نظام چلنے کا آپ نظام کو چلنے دینا چاہتے ہی نہیں ہیں. آپ دیکھیے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک مہینہ 15 دن 10 دن 20 دن پہلے کسی نے سعودی عرب پہ کوئی بات نہیں کی. ایسا کیا ہوا کہ شیر افضل مروت صاحب نے وہ جو تحریک عدم اعتماد اس میں سعودی عرب کو ڈال لیا. اور اس پر انہوں نے کہا یہ تو میرا اپنا ایک تجزیہ تھا، میں اپنا بھی اپنی ہمارا سسٹم کیا ہے، ہمارا سسٹم یہ ہے کہ ایک بات کرے گا، ایک کو عمران خان صاحب کہیں گے چل بھائی تو ادھر سے بات کر دے، ایک کو کہیں نہیں یہ کر رہا ہے. بھائی اس کے خلاف تعدیبی کارروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی بات کو اون نہیں کرتے. ٹھیک ہے، جس وقت نون لیگ کے ایک وزیر نے ایک بات کہی تھی جسے اسٹیبلشمنٹ نے پسند نہیں کیا تھا تو وہ اس وزیر کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑا تھا نا. ایسے سر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ؟ آپ پہلے ہی بہت کچھ کر چکے ہیں. اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے رولز بھی بدل دی جائیں، قانون بھی بدل دیا جائے. جو آپ کہتے ہیں وہ قانون ہے، جو آپ کہتے ہیں وہ آئین ہے. آپ کی مرضی ہے تو آپ چلنے دیں گے سسٹم کو، آپ کی مرضی نہیں آپ چلنے نہیں دیں گے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے، دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اگر اس سائڈ پہ کھڑے ہوں گے تو ٹھیک ہے، اس سائڈ پہ کھڑے ہوں گے تو ٹھیک ہے، اس سائڈ پہ کھڑے ہوں گے تو ٹھیک ہے، اس سائڈ پہ کھڑے ہوں گے ان کے سر میں جوتے ماریں گے تو بھی ٹھیک ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے یہ قوم اس لیے نہیں بنی بھائی. آپ کوئی رولز اینڈ ریگولیشن ان کے لیے بھی تو بنا دیں. یہ بھی تو کہہ دیں کہ یار آپ بھی تو کوئی طریقہ کار اختیار کریں، آپ بھی کوئی طریقہ سیاست کا کوئی اپنا لیں. آپ جو مرضی کرنا چاہیں آپ کرتے رہے. آپ سمپل بات ہے، آپ حکومت میں ہیں تو اپوزیشن سے آدمی ملائیں گے، اپوزیشن میں تو حکومت چلنے نہیں دیں گے. آپ مجھے بتائیں وہ کس چیز کے سیاستدان ہیں؟ نشاط صاحب بھی تو ساری پارٹیز کرتی ہیں. نہیں اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے. اس حد تک معاملہ نہیں ہوتا تھا، اس حد تک نہیں ہوتا تھا. لڑائی نواز شریف اور بے نظیر میں بھی رہی، لڑائی مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی میں بھی رہی، لڑائی دیگر جماعتوں میں بھی رہتی ہے. مولانا فضل الرحمان کے آج اختلافات ہیں ان جماعتوں سے جن کے ساتھ وہ مل کر تحریک عدم اعتماد، لیکن اس کا کوئی طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نظام کو لپیٹنے کے چکر میں، اب ایک جماعت ہر وقت نظام کو لپیٹنے کے چکر میں ہے، اس کی ہر ایکشن یہ بتاتا ہے کہ نظام لپیٹنے کی کوشش کی جا رہی، اس کے باوجود جو ہے وہ اس کی جو پذیرائی کی جاتی. بھائی اگر وہ غلط کر رہی اس غلط کو غلط تو کہیں. اچھا یہ بیانیے بنائے ہوئے جو تقریر فرمائی ہے نا نشاط صاحب، بیانیہ کہتے ہیں. ایک یہ جماعت بہت اچھی ہے مسلم لیگ نون. محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے کیا ہے پوری قوم کو پتہ ہے. محترمہ کی تصاویر جس طرح انہوں نے وائرل کی وہ بھی پوری قوم کو پتہ ہے. جہازوں سے پھنکوائی. گورنر سلمان تحصیل مرحوم کی فیملی کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے کیا وہ بھی پوری قوم کو پتہ ہے. یہ بہت اچھی ہے مسلم لیگ نون. اور
9 मई के पीछे छुप के इलेक्शन लड़ा, आज भी 9 मई के पीछे छुप रहे हैं। आज भी जो अभी बात की ना शाह साहब ने, 9 मई के पीछे छुपने की कोशिश, भाई 9 मई से बाहर आ जाए। 9 मई के जो मुल्ज़मान है वो कैफर किरदार तक पहुंच जाएंगे। आप 9 मई के पीछे छुप के जो है ना, वो हुकूमत नहीं चाह सकती, हुकूमत चलनी है, हुकूमत चलनी है, सवाल का जवाब हुकूमत चलनी है आपके रवैयों पे, आपकी परफॉर्मेंस पे, आपकी गवर्नेंस पे। आपके रवैये डिक्टेटरशिप वाले हैं। अच्छा, अगर उस पार्टी, एक मिनट आप सुन लीजिएगा, डिक्टेटरशिप का रवैया नहीं है ना, सुन लीजिए, जमहूरी रवैया ये है। अगर एक पार्टी के अंदर जिस तरह कह रहे हैं कि एक लीडर को ये ऑर्डर है, वो बोलता है दूसरे लीडर को, इसका मतलब है कि राणा सनाउल्लाह साहब को मियां नवाज शरीफ साहब ऑर्डर दे रहे हैं कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट एक बयानिया बना लो। जावेद लतीफ साहब को क्या मियां नवाज शरीफ साहब के ऑर्डर है कि ऐसा एक बयानिया बनाओ? ये शेर अफजल की बात की सर। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, अगर उधर इस तरह हो रहा है, इसका मतलब है कि इधर वाले, इसका मतलब है कि इस साइड वाले भी जो लीडरशिप के इस साइड पे सियासत और तरह होती है। देखें, आप सियासत करें, ये पार्टियां सियासत करें, इस तरह ना करें कि किसी के पीछे छुप के सियासत करने की कोशिश करें। कोई कहता है जी मैं किसी का आंख का तारा हूँ, मैं किसी का लाडला हूं, मेरी गल हो गई है। ओ 9 मई से सारे जो शेर अफजल मरवत ने कहा, उसने बाद में ये भी कहा उन्होंने कि जो है ये मेरा अपना एक मेरी राय है। देखें, जहां तक शेर अफजल मरवत की बात है, देखें मैं तो उनका तर्जमान नहीं हूँ। शेर अफजल मरवत भुगते, अगर उसकी गलत चीज होगी तो भुगते। मैं कौन सा मियां नवाज शरीफ जाकर मुलाकातें करके उसकी तर्जमानी करूंगा? मेरा इनसे क्या तल्लुक है? मैं तो जर्नलिस्ट हूँ। गलत करेंगे तो गलत है, ठीक करेंगे तो ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसके तर्जुमान है। सर, तर्जुमान नहीं होता साफी, आप भी मुलाकातें करते रहे। अगर आप किसी भी लीडर से मिलते हैं, क्या आप तर्जुमान थे? मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आपने मुझे मैं आपकी बात नहीं कर रहा। नवाज शरीफ से मुलाकात बहुत सारे लोग मिलते हैं, मियां नवाज शरीफ से तो बहुत सारे लोग मिलके आए हैं, इशारा करके कहा। अच्छा, अब ये क्या बात हुई? अब अगर हम इनकी तर्जुमानी करने बैठेंगे तो फिर तो हम जर्नलिस्ट नहीं रहेंगे। अगर कुछ गलत कर रहा है, अब एक बंदे का मैंने कहा कि उसने बहुत अच्छी बात की, उसका नाम अली मोहम्मद खान, उसकी तारीफ की है। एक बंदे ने गलत किया है, उसके इजलास के अंदर वहाँ पे हुटिंग की है, मैं उसको बिल्कुल कंडेम करता हूँ कि इजलास चलना चाहिए था, उसमें कुछ वजादारी होनी चाहिए थी। कल जब ख्वाजा आसिफ साहब ने वहाँ पे विस्लें बजाई थी, वो भी गलत था। आज अगर वहाँ पे हुटिंग की है, ये भी गलत है। इस तरह नहीं निज़ाम चलता। आप अगर मुल्क में सियासी इस्तेकाम लेके आना चाहते हैं, आपको फिर सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। खुद कह रहे हैं कि हुकूमत की जिम्मेदारी होती है हुकूमत की जिम्मेदारी। अपोजिशन जब हद क्रॉस करती है तो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि उसको हद के अंदर ला के साथ बैठाना है, उनका ग्रीवियंस दूर कर। उनका ग्रीवियंस क्या है? उनका ग्रीवियंस है इंतखाबात, उनका ग्रीवियंस है कि फॉर्म 45, फॉर्म 47, उनका ये ग्रीवियंस है ना, तो बैठे हैं उनके साथ। बैरिस्टर गौहर साहब ने ये भी कहा है कि बुशरा बीबी जो हैं उनको जहर देने की कोशिश की जा रही है। बड़ी स्टेटमेंट आई है सामने। हाँ, इससे ज्यादा ग्रीवियंस जो है ना 2018 में थे। ये बात फैक्चुअली अगर आप इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट से देख लें तो आपको पता चल जाएगा। ये ट्रिब्यूनल में होने वाले जो केसेस हैं उनसे पता चल जाएगा। लेकिन उन्होंने जो उस वक्त की अपोजिशन थी, उन्होंने ये रवैया इख्तियार नहीं किया था। इस तरह का रवैया आज इख्तियार किया जा रहा है। जो मैंने बात कही थी उसको समझने की ज़रूरत है। अब बंदा समझना ना चाहे तो एक अलग बहस है। मैंने सिंपल सी बात की थी कि जब आप हुकूमत में हो तब भी आप अपोजिशन से बात करने को तैयार ना हो। जब आप खुद अपोजिशन में तो आप कहें कि मैंने हुकूमत को चलने नहीं देना। ये डिक्टेटरशिप है या ये डिक्टेटरशिप है जिसकी बात चॉइस आप कर रहे हैं। अब ये फैसला नाजरीन कर लेंगे कि ये डिक्टेटरशिप क्या है या जमहूरियत क्या है। देखिए, अभी तक जो बात पहले भी बुशरा बीबी खुद भी ये बात कह चुकी हैं। वो आपको याद होगा, उन्होंने जो बात कही थी वो हारपिक वाली बात। हाँ जी, बिल्कुल। उस तरह का मामला है। मेरी नज़र में देखिए, इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं वो बहुत संगीन होते हैं। जो आपके मुतल्लिका इदारे हैं उनको, वैसे तो मैं ये समझता हूँ कि इतनी ताख़ीर होनी ही नहीं चाहिए थी जितनी आपकी बात, क्योंकि अगर आज गौहर साहब दोबारा वो बात कर रहे हैं तो ये इसका तो अब तक तहकीकात करके इसकी जो भी इसकी फाइंडिंग्स हैं वो अवाम के सामने आ जानी चाहिए थी। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, देखिए बुशरा बीबी इस वक्त अदालत, एक तरह की अदालती तहवील है, ठीक है ना जी। आप जब डिटेन होते हैं हुकूमत के, आप हुकूमत के पास हैं, आप अदालत ने आपको सज़ा दी है या आपको अदरवाइज आप डिटेन किए हुए हैं,
ہر صورت میں یہ ذمہ داری جو ہے وہ انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی پھر حکومت کی طرف چلی جاتی ہے. سو میری نظر کے اندر میں نہیں سمجھتا چاہے بشرا بی بی ہوں یا کوئی بھی جو جیسے کہہ لیں کہ آپ کا سیاسی کارکن ہو, سیاسی لیڈر ہو, عام آدمی ہو, کوئی بھی ہو, اگر فرض کریں اس کی یہ کمپلین ہے کہ اس کو زہر دینے کی کوشش کی جا رہی تو اس پہ فوری طور پر حکومت کو ایکشن میں آنا چاہیے تھا. ان کے تمام تر گریوینس دور کیے جانے چاہیے. بار بار یہ بات آنے کی کوئی تک نہیں تھی. اب تک ان کے تمام جو آپ کہہ رہی ہیں ٹیسٹ ہوتے ہیں وٹ ایور جو بھی بات ہوتی ہے وہ لیکن ہمارے ہاں یہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے الزامات لگا دیے جاتے ہیں, لیکن وہ کوئی بات اینڈوسکوپی کی بات ہو رہی ہے. میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اتنی لیٹ نہیں ہونی چاہیے تھی, یا اس کے لیے انتظار نہیں کیا جانا چاہیے کہ کوئی جج کہے گا, کوئی اور کہے گا. بھائی جو متعلقہ ادارے ہیں ان کا کام ہے کہ یہ بات کی گئی ہے, گریوینس شو کیا گیا, ہاں, تو اس وقت اب تک تو وہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جانا چاہیے تھا, بجائے اس کے کہ آج پھر اس پہ بات کی جائے پھر اگلی تک. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حکومت ہے اس کو تھوڑا سا ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے, اس کو پرو ایکٹیو رہنا چاہیے کہ اگر اس طرح کے معاملات ہیں, کیونکہ کل کو جس طرح پہلے ایک بات آئی تھی کہ جو بانی تحریک انصاف ہے ڈیالہ جیل پہ حملے کی بات ہو رہی تھی, کوئی اس طرح کی بات ہو رہی تھی, یہ بڑا سینسٹیو میٹر ہے اور اس کے بہت جو سویئر قسم کے آؤٹ کمز اور ریپرکیشنز ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ان کو اوائڈ کرنے کے لیے حکومت پرو ایکٹیو ہو کے ٹیسٹ پہلے سے کروا لینا چاہیے تھا. نوشاد صاحب, اعظم صاحب کا پوائنٹ آف ویو گے, لیکن اس بریک کے بعد سمجھیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پولیٹیکل ایشوز پر تو ہم نے بات کی, کچھ بات کر لیتے ہیں عوام کے مسائل کے بارے میں. مہنگائی وہیں کی وہیں ہے, عوام جو ہے وہ پس رہی ہے. رمضان گزر گیا لیکن اتنے دعوے کیے گئے کہ اس کے بعد جو ہے وہ اس مہینے جو ہے ریلیف ملے گا, لیکن ریلیف نہیں مل رہا. اعظم صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ, اب جیسے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کافی متحرک ہو چکی ہیں روٹی قیمتوں کم کرنے کے لیے, تو کیا لگ رہا ہے آپ کو ادھر دوسری طرف جو ہے نان بائی ایسوسی ایشن متحرک ہیں کہ ہم تو نہیں کم کریں گے؟ بسمہ, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آیا فارمولا کہ روٹی کی قیمت حکومت نے کیا سوچ کے اور کس طرح یہ 16 روپے مقرر کی ہے. اب دیکھیں مارکیٹ کے اندر جو آٹا ہے وہ 170 روپے کلو ہے, اور حکومت کے رولز کے مطابق ایک روٹی کا جو وزن ہے وہ ہونا چاہیے کم از کم 100 گرام. جی, اگر 170 روپے کا آپ 1 کلو آٹا لیں, اس میں سے 10 روٹیاں نکالنی ہیں اور وہ نکل رہی ہیں 160 روپے کی, کیونکہ آپ نے 16 روپے کی روٹی دینی ہے. 10 روپے آٹے کا وہاں گھاٹا ہو گیا تندور والے کو. اس کے بعد اس نے گیس استعمال کرنی ہے, اس نے دکان کا کرایہ استعمال کرنا ہے, اس میں 2 ملازم بھی ہوں گے. آپ دیکھیں کہ وہ 170 روپے آٹا لے کے تو اس آٹے کی روٹیاں پکا کے 160 روپے میں کیسے دے سکتا ہے. دوسری بات, اس میں 16 روپے اس فارمولے کی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس طرح بنایا گیا. اب دیکھیں کوائنز کا دور بالکل ختم ہو گیا, ہمیں کوائنز مارکیٹ میں نظر نہیں آتے. نہ کسی کے پاس 10 روپے کے ساتھ 6 روپے کھلے ہوئے ہیں کہ وہ ساتھ 16 دے دے, نہ تو نور والے کے پاس ہے کہ وہ 4 روپے واپس دے. اچھا, ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا دیکھیں اس وقت گندم ہماری ابھی کٹائی شروع ہوئی ہے اور حکومت نے اس کی امدادی قیمت مقرر کی ہے 3900 روپے پر من. اگر ہم تھوڑا سا غور کریں کسان کے اوپر کہ اس کو اس میں کیا فائدہ اور کیا نقصان ہو رہا ہے, تو اگر تھوڑی سی ریسرچ کریں تو اس میں انتہائی پریشان کن صورتحال سامنے آتی ہے. آپ دیکھیں ہماری ایوریج گندم جو آ رہی ہے وہ 30 من پر ایکڑ ہماری پیداوار آ رہی ہے ایوریج. اس 1 ایکڑ کے اوپر جو کسان اخراجات کر رہا ہے, آپ نے مجھے 2 منٹ دینے ہیں, میں آپ کو چھوٹے سے فگر بتاتا ہوں, جس میں اس نے کھاد استعمال کرنی ہے. ایک ڈی اے پی کو بوری ڈالنی ہے 14,000 روپے کی, اس میں اس نے پوٹاش ڈالنی ہے 11,000 روپے کی 1 بوری ہے, اس میں یوریا ڈالنا ہے 4,000 روپے کا 2 بوریاں اس نے وہ ڈالنی ہے, اس نے بیج ڈالنا ہے 5,000 روپے کا, اس نے تھوڑی سی ہلکی پھلکی وہ جڑی بوٹیاں وغیرہ اس کا صفایا کرنے کے لیے جو دوائی ڈالنی ہے وہ 2,000 روپے کی, اس نے جو پانی لگانا ہے, جو موٹر اس نے بجلی کی استعمال کرنی ہے. اب ایک 20 ہارس پاور کی موٹر ہو جو کہ 50 ایکڑ کو سپورٹ کرتی ہے, اس کا 1,80,000 سے لے کر 2 لاکھ روپے تک بل آ رہا ہے. تقریباً پوری فصل 3 پانی اگر وہ لگاتا ہے 10,000 روپے اس کے یہ اخراجات بنتے ہیں. اس نے جب گندم کی کٹائی کروانی ہے اس کو 3 من پر ایکڑ کے حساب سے وہ بھی معاوضہ ادا کرنا ہے. اس نے پھر لیبر بھی تھوڑی بہت استعمال کرنی, اس کو تقریباً 60 سے 65,000 روپے اس 1 ایکڑ کے اوپر اس کے اخراجات آنے ہیں. جبکہ اس کو آپ دیکھیں کہ بچت کیا ہو رہی ہے, اس میں سے 40 سے 45,000 روپے اس کے بچ رہے ہیں, جس میں زمین کا ٹھیکہ یا کرایہ کہہ لیں, ٹھیکہ زمین کا شامل نہیں ہے. اب وہ کسان کس طرح وہ گندم اتنی سستی وہ بیچ سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کسان کو گورنمنٹ باردانہ دیتی, باردانہ بوریوں, ان بوریوں کو کہتے ہیں
جو حکومت دیتی ہے وہ جا کے پاسکو کو اپنی گندم بیچتا ہے. صحیح. اب کسانوں کو باردانہ نہیں مل رہا. جہاں جس کسان کا تھوڑا سا کوئی تعلق واسطہ ہے اس کا ہاتھ پڑتا ہے, اس کو صرف اور صرف 6 بوریاں پر ایکڑ کے حساب سے دی جا رہی ہیں باردانہ کی, اور اس میں جس میں 14 من سے زیادہ گندم نہیں آ سکتی. باقی گندم وہ پھر باہر بیچنے کو تیار. ان تمام چیزوں کی وجہ سے اس کا استحصال ہو رہا ہے, اور اوپن مارکیٹ میں 3900 کی بجائے اس وقت گندم 3100 سے لے کر 3500 کے درمیان بک رہی ہے. ہر طرف سے مارا کون جا رہا ہے؟ کسان. اب کیا ہوگا؟ یہی گندم انویسٹر خرید لے گا, وہ اس کو ڈمپ کر دے گا, یہ سمگل ہو جائے گی, باہر چلی جائے گی. 6 ماہ بعد ہم دیکھیں گے کہ ہماری حکومت پر تول رہی ہوگی, پروپیگنڈا شروع ہو جائے گی, ہم امپورٹ کر رہے ہیں پاکستان میں گندم کی شارٹیج ہو گئی ہے. اب یہ حکومتوں کی ایسی پلاننگ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے, جس میں نہ کسان جو ہے وہ زندہ رہ پا رہا ہے, نہ عام آدمی جو ہے اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے. اس سارے کرائسس میں سے کمانے والے کچھ اور لوگ ہوں گے, کچھ انویسٹر ہوں گے, کچھ بیوروکریٹس ہوں گے, کچھ حکومتی لوگ ہوں گے. کسان خودکشیوں پہ مجبور ہو جائے گا, عام آدمی مہنگائی کے ہاتھوں بدحال ہے. یہ صرف ایک روٹی کی مثال ہے. اور گزشتہ چند دنوں کے دوران آپ دیکھیں پٹرول کی جس طرح قیمتیں بڑھی ہیں, 292-93 روپے لیٹر پٹرول ہو گیا, 300 ہی کہہ لیں. اس کے ساتھ بجلی کی پرائسز ہر چوتھے دن 5 روپے 4 روپے پر یونٹ بڑھائی جا رہی ہیں. گیس اس کو پر لگے ہوئے ہیں, اور پھر گیس کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں. یہ تمام چیزیں مہنگائی کا اتنا خوفناک ایک طوفان ہے جو عام آدمی کے لیے درد سر بن چکا ہے. دوسری طرف IMF کی ابھی کنڈیشنز ہیں, کیونکہ آپ کو IMF کی قسط ملنی ہے. IMF کی تمام کنڈیشنز پورا کرتے کرتے جو ہے نا, اس قوم کا تیل نکل جائے گا برے طریقے سے. نکل جائے گا یا رہے گی نہیں. نشاط صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گی, گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ پچھلے 2 سال میں مہنگائی تو کم ہوئی ہے, لیکن جیسے کہ ابھی انہوں نے اعداد و شمار بھی بتایا, اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ مہنگائی تو وہیں کی وہیں کھڑی ہے, بلکہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے. روٹی کا 16 روپے کا عوام کیا کرے گی جب ایک طرف پیٹرول بڑھ رہا ہے, باقی چیزیں بڑھ رہی ہیں؟ تو اب 2-3 ایشوز ہیں بڑے, مجھے تھوڑا سا موقع دیجیے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آٹے کا معاملہ تھا, اس کی کیلکولیشن انہوں نے ایسے کی تھی کہ 500 روپے کی جو ایک تھیلا ہے آٹے کی قیمت کم ہوئی تھی, اس پہ انہوں نے ورکنگ کر کے کہہ دیا کہ جی یہ روٹی کم کریں, جس کو نان بھائی تیار نہیں ہے. ایسوسیشن بہتر ہوتا کہ ان سے پہلے مذاکرات کیے جاتے, بات چیت کر لی جاتی. امپلیمنٹ کرایا جا سکتا ہے, کرانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس کو ابھی ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر کے حکومت کو معاملات کو طے کرنا چاہیے. یہ تو بات ہے, روٹی کی قیمت تو کم ہونی چاہیے. دیکھیں مہنگائی جو بھی ہو, لیکن میں ذاتی طور پر سے سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں, خاص طور پر مزدور طبقہ کو باہر سے روٹی کھانی ہوتی ہے. وہ دن دہاڑی کر رہا ہوتا ہے, اور اس دوران وہ چھوٹے چھوٹے ہوٹلوں پہ بیٹھ کے تو روٹی کھاتا ہے. اس کے لیے یہ 4-4 روپے جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں. سو یہ ہونا تو چاہیے, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن اس کو امپلیمنٹ کر کے اس کو سکسیسفل بنانا جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے, اور جو پنجاب حکومت ہے اسے ہر نشاط صاحب, میں واکس پوسٹ دیکھ رہی تھی, وہ اس میں عوام کہہ رہے تھے کہ ہم نے خالی روٹی تو نہیں, سوکھی روٹی تو نہیں کھانی, باقی مسالہ دار کھانا سالن. دیکھیے یہ something is better than nothing. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ روٹی کی قیمت, کوئی بھی بندہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ روٹی کی قیمت کم نہ کریں. اب آ جائیں دوسری اسپیکٹس کی طرف, جو آپ بجلی کی بات کر رہی ہیں, گیس کی بات کر رہی ہیں, یا اس روٹی کے لوازمات کی بات کر رہی ہیں, سالن کی بات کر رہی ہیں, دوسری بات کر رہی ہیں. دیکھیں معاملات ہیں کیا. آپ نے کبھی وہ سنا ہے کہ وہ آپ کو محکمہ موسمیات جو ہے نا, وہ گرمی کا اور اس کا سردی کا جب چیزیں بتاتا ہے نا, تو ایک اس کے اوپر انڈیکیٹر ہوتا ہے جسے کہتے ہیں فیل لائک. جب آپ سخت گرمی کے اندر جو ایک ٹیمپریچر, ایوریج ٹیمپریچر ہے نا, اس کی نسبت آپ سڑک پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں نا, تو وہ 3 ڈگری 4 ڈگری زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح سے یہ جو ہمارے یہاں مہنگائی کی جو اسٹیٹسٹکس ہے نا, جو یہ کنزیومر پرائس انڈیکس ہوتا ہے, وہ ایک ایوریج آؤٹ کر رہا ہوتا ہے چیزوں کو, اور وہ ایوریج آؤٹ کرنے کے بعد جو بھی ہفتہ وار مہنگائی کے وہ فگرز نکالتے ہیں, اور وہ بڑے محدود طریقے سے اس کو سرچ کر کے یا دیکھ کے تو وہ نکال دیتے ہیں. لیکن وہ ایکوریٹ جو بازار کے اندر قیمتیں ہوتی ہیں وہ اس کی پراپر بہت زیادہ ایکوریٹ وہ اس کی انڈیکیشن یا ایکوریٹ اس کو نہیں دے رہا ہوتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے, دیکھیے مہنگائی کم ہوئی ہے, یہ کہہ سکتے ہیں آپ, کیونکہ پہلے مہنگائی جو تھی وہ آپ نے 40% فوڈ آئٹمز میں 40-45% کر دی. اگر اس میں کوئی 2-4% کم ہو گئے تو آپ کہہ سکتے ہیں, جو ادارہ شماریات اسٹیٹ بینک یہ کہہ دے گا کہ جی مہنگائی کچھ کم ہوئی ہے. اور بھائی میرے, اس وقت جو 26% چل رہی ہے یا 20% سے اوپر ہے, جب ایک شخص کی انکم نہیں بڑھی, بے روزگاری آپ کی بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہر گھر کے اندر کتنے بے روزگار بیٹھے ہیں جو جب ایڈ اپ کرتے تھے, اگر گھر میں 3 کمانے والے تھے وہ 3 کما کے لاتے تھے تو گزارا چلتا تھا. اب 1 کمانے والا, 2 بے روزگار بیٹھے ہیں. پھر اس حساب سے
آپ جب آپ کے لیے یہ 20-25% مہنگائی جو ہے وہ ان کے لیے تو زندگی کا عذاب ہے. اچھا 20% تو آپ بات کر رہے ہیں کنزیومر پرائس انڈیکس کے حساب سے. اب کنزیومر کے جو چیزیں ہیں, جو آپ بجلی مہنگی کر رہے ہیں, جو آپ گیس مہنگی کر رہے ہیں, جو پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, اس سے جو امپیکٹ آ رہا ہے, جو آپ کی ذاتی ضروریات کے لیے جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں اس میں جو مہنگا. سو یہ ایک طرح سے کہنا, یہ جو بابو ہوتے ہیں نا, وہ بابو ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے تو یہ گفتگو کر سکتے ہیں. ادروائز یہ جو عام آدمی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اس پہ کیا بیت رہی ہے. صرف یہ معاملہ یہاں نہیں ہے. آج کل تو میں چوہدری صاحب سے بات کر رہا, میں نے کہا میں تو اسکول کی فیس اور یوٹیلیٹی بلز کے بعد مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آگے دیکھنا کرنا, کچھ پتہ نہیں چلتا اس کے بعد کیا کرنا ہے. اسی میں سارا کچھ جو ہے بندے کی آمدن جو ہے وہ قابو نہیں آتی. اب ایک اور معاملہ, میں یہ ٹیکسز کی بات بھی کرتا ہوں. جو چوہدری صاحب نے بات کی ہے نا, یہ بڑی دلچسپ ہے. میں زیادہ فیکٹس اینڈ فگرز پہ نہیں جاؤں گا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ڈی اے پی بھی مہنگی ہوئی پچھلے سال کی نسبت. میں یہ نہیں کہوں گا کہ یوریا بھی مہنگا ہوا. میں یہ نہیں کہوں گا بجلی مہنگی ہوئی. ایک کامن سینس کا سوال ہے, بڑا سمپل سا. وہ اتنا سا ہے کہ جب ایک سال کے اندر ہر چیز مہنگی ہوئی, ٹھیک ہے, ہر چیز کی قیمت تقریباً ڈبل ہو گئی. دیکھیں وہ جو لیبر, جو سب کہہ رہے ہیں لیبر استعمال ہوتی ہے, وہ لیبرر کی بھی تو آپ نے اجرت میں کوئی فرق ڈالا ہوگا نا. آپ نے پچھلے سال کی امدادی قیمت کے نسبت آپ نے 100 روپیہ کم کر کے اس کو 3900 روپیہ کر دیا. کوئی صرف سمپل سا بات, میں فرض کریں مجھے نہیں پتا, میں ابھی اس کی بحث میں اس کی میرے پاس لکھا ہوا سارا کچھ, میں اس کی تفصیلی بحث میں نہیں جاتا. میں ایک جنرل نالج کا کوشچن کر رہا ہوں سارے ناظرین سے بھی اور پنجاب حکومت سے بھی, وفاقی حکومت سے بھی اور دیگر حکومتوں سے. صرف اتنا بتا دیں کہ یار آپ کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ بجلی کی قیمت میں کتنا فرق آیا, آپ کو یہ نہیں بتایا کہ ڈیزل کی قیمت میں کتنا فرق آیا, آپ کو یہ نہیں بتایا کہ یوریا, کھاد, پیسٹیسائڈ کی تو قیمتیں کئی گنا بڑھتی ہیں. اور یہ جو ڈی اے پی ہے, یہ ڈی اے پی کی بوری جو ہے وہ پچھلے سال کی نسبت اس سال میں کیا فرق آیا. سو مقصد کہنے کا یا تو یہ ہے کہ مہنگائی میں آپ نے جو 3900 کے حساب سے کو کہتے ہیں کہ 2-4% کمی ہوئی ہے, پھر تو میں مان لیتا کہ آپ نے 100 روپے کم کیا. یہ کس فارمولے کے تحت کیا مجھے نہیں سمجھ آ رہی. اچھا ایک بات. دوسری بات یہ, آپ یہ دیکھیے کہ پچھلی نگران حکومت نے کہ 2200 روپے سے 1600 روپے 1700 روپیہ امدادی سپورٹ قیمت, جو آپ کی گندم کی سپورٹ امدادی قیمت ہے وہ بڑھائی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے لوگوں نے گندم لگائی, گندم کی بمپر کراپ آئی. اب گندم کی بمپر کراپ آئی, دنیا میں کموڈٹی کرائسس ہے. ہم اتنے آج تک ہم سے یہ مینج نہیں ہو سکا کہ ہم یہ کر لیں کہ اگر ہماری گندم بمپر کراپ آئی ہے, یہ گورنمنٹ کیوں نہیں خرید سکتی, کیوں خرید کے اس کو پراپر طریقے ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے افغانستان کو سمگل کرانی ہے. آپ نے اخیر سمگل کرا کے کہہ رہے ہیں اسمگلنگ کو, پرائم منسٹر صاحب کا آج کا بیان ہے کہ اسمگلنگ کو ہر حال میں روکیں گے. آپ اسمگلنگ روک لیں, کسان مر جائے گا. کسان کیا کرے, کسان 3000 روپے مارکیٹ میں, چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں ابھی مجھے کسی نے بتایا 3000 روپے آج گر گئی ہے قیمت. اس کا استحصال ہو رہا ہے, بالکل وہ گرے گی نا مسلسل, کیونکہ پرابلم یہ ہے گندم کی خریداری میں پرابلم. آپ نے امپورٹ کر لی تھی پہلے, وہ ابھی آپ نے ٹھکانے لگانی ہے. پھر آپ نے اپنی خریداری کا ٹارگٹ کم کر لی ہے, اب باردانہ مل نہیں رہا. آپ کے پاس ٹوٹل گنجائش 25 لاکھ جو ٹن خریدنے کی ہے, جو آپ کے پاس گوداموں میں گنجائش رہ گئی ہے. تو کسان کہاں بیچے گا؟ بالکل, اگر وہ نہیں بیچے گا تو قیمت کم ہوگی, کیونکہ ایکسیسو ہو گئی ہے گندم. اب آپ کو چاہیے کہ بھائی کوئی پالیسی تیار کریں. آپ کے اندر کوئی یہ اتنی بڑی گورنمنٹ جو ہے, اس کے اندر یہ اتنے بڑے بڑے بابو اور اتنے لاکھوں روپیہ. اچھا یہ جو بابو والی آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ جو گندم کے روٹی کے اوپر جو سبسڈی آتی ہے, آپ کو یاد ہے یہ پچھلے سال جو سبسڈی آئی تھی, آپ دیکھیں کہ یہ سبسڈی کی مد میں اربوں روپے کی لیکیج ہو جاتی ہے, اور اس میں تمام بیوروکریسی شامل ہوتی ہے. آپ میاں شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ تھے, انہوں نے بھی آپ کو یاد ہوگا روٹی کے اوپر انہوں نے روٹی 5 روپے کی, سستی روٹی 2 روپے کی. اچھا اس میں بھی جو سبسڈی آئی, اس سبسڈی کے سکینڈل سامنے آئے. پی ڈی ایم گورنمنٹ کے دوران سبسڈی آئی, سبسڈی کے سکینڈل سامنے آئے. آج مریم صاحبہ جب پھر یہ روٹی کے اوپر پھر سبسڈی آئے گی, پھر بیوروکریسی اس میں اپنا, بجائے اس کے کہ یہ آپ آج کسان کو پیسے دیں. نگران حکومت نے 1700 روپے بڑھائے تو آپ کی کراپ بھی بڑی, آپ کی گندم بھی بڑی. بھائی آپ کے پاس موقع ہے, آپ دنیا کے اندر گندم بولیں گے اس کو رکھیں, رکھ کے اس کو بہترین فصل آپ اس کو رکھیں, اپنی ضرورت فوڈ سیکورٹی اپنی کنٹرول کریں, اس کو رکھیں, ان کو بلیک میل نہ کرنے دیں. کل کو یہ گندم کی شارٹیج پیدا نہ کریں, اس کے بعد بے شک آپ افغانستان کو ایکسپورٹ کر دیں, لیکن لیگل چینلز کے تھرو ایکسپورٹ کریں. آپ کو اس سے بہتر پرائس ملے گی. موسم, اتنی اچھی فصلیں, زمینیں ان کے پاس ہیں, یہ کر سکتے ہیں. مینجمنٹ
प्लानिंग ये जो बैठ बाबू जिनकी बात कर रहा था ये पता नहीं कैसे फीड करते हैं करप्शन के लिए एक नया दरवाजा खोलना होता है। कोई कहते हैं जी 2600 रुपए कॉस्ट आती है, वो चॉइस आप बता रहे हैं, तो सब तो ये सारा कॉस्ट आपके सामने है ना, इसको चैलेंज कर दें कि ये ठीक नहीं है भाई, कैसे यही जो कल को सब्सिडी देनी है वही पैसे अगर आज किसान के काम आ जाए, आपको किसान को भी फायदा हो, आम आदमी को भी फायदा पहुंच जाए, और कल को आप देखिएगा ये गंदम भी इंपोर्ट हो रही होगी और नई सब्सिडी के दरवाजे भी खुलेंगे। पिछली दफा भी यही हुआ था, और ये जब ये पीडीएम की गवर्नमेंट थी उस वक्त इन्होंने जो प्रोक्योरमेंट पूरी तरह से नहीं की थी, कम की थी, और अल्टीमेटली नतीजा क्या हुआ था कि जब थोड़ा सा फूड सिक्योरिटी का इशू आया इनको इंपोर्ट करनी पड़ी। अब इंपोर्ट करने के टाइम पे अलग मामला आता है, एक्सपोर्ट करने के टाइम पे अलग मामला आता है, शॉर्टिंग में अलग मामला, पता नहीं हमारे तो क्या निजाम है। 84% एक अंदाजे के मुताबिक, सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानी जो है वो टैक्स देने के हामी है, लेकिन जो 11% है वो टैक्स चोरी करने के लिए। इतने लोग अगर टैक्स देने के हामी है, वो टैक्स जाता कहाँ है आखिर? नहीं, जो हामी है ना वो हामी है आप मेरे जैसे जिनके वैसे एट सोर्स कट जाता है, 100% है जिनका एट सोर्स टैक्स कटता है और उनको टैक्स कटने के बाद सैलरी मिलती है। इस चीज का तो आप देखें ना, अब तमाम जो हुकूमती ओहदेदार हैं वो कह चुके हैं कि सबसे ज्यादा टैक्स कौन दे रहा है, सैलरीड पर्सन, और 84% वही है बेचारे। उनको वो टैक्स जरूर देते हैं, लेकिन जिनको देना चाहिए, जिनको टैक्स नेट में लाने की जरूरत है, उनको नहीं लाया जा रहा। आप बार बार उन्हीं लोगों को निचोड़ रहे हैं जो टैक्स दे रहे हैं, उनके ऊपर टैक्स दर टैक्स कर रहे हैं। अब वापडा का बिल पड़े ना तो उसमें वापडा के पास जब टर्म्स खत्म हो जाती है ना, सेल्स टैक्स फला, उसके बाद एंड में लिखा हुआ है अदर टैक्स। हम तो अदर से भी अदर टैक्स दे रहे हैं ना, हर चीज का हम टैक्स। अच्छा, अब कौन है जो टैक्स नेट में नहीं है? टैक्स नेट में वो है जहाँ जिनकी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। वो मंडियाँ, जिस तरह आप होलसेल की लाहौर की मंडियों में चले जाएं, वहाँ पे आज भी करोड़ों रुपए का बिजनेस पर्चियों के ऊपर हो रहा है। वो बैंक अकाउंट के जरिए काम नहीं करते हैं, और वो पर्चियों के ऊपर बिजनेस करने वाले हैं, उनको टैक्स नेट में लाने की जरूरत है। उसके अलावा जो लैंडलॉर्ड्स हैं, छोटा जिम्मेदार नहीं, जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको टैक्स नेट में लाने की जरूरत है, क्योंकि वो जो लैंडलॉर्ड है वो बैठा है असेंबली के अंदर, वहाँ पे पर जलते हैं, वो टैक्स नेट में ला नहीं सकते। वो तो इलेक्शन ही इसीलिए तो इलेक्शन लड़के तो वो इलेक्शन इसलिए लड़ता है कि उसने खुद अपने आप को भी और अपने जो उसके कम्युनिटी के लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। अब टैक्स सबसे ज्यादा जो है वो लोग दे रहे हैं जो जिनके ऊपर टैक्स लागू नहीं होता। आम आदमी पानी के घोंट के ऊपर, सांस लेने के ऊपर भी आम आदमी टैक्स दे रहा है, लेकिन जिनको देना चाहिए, जिनको मजीद लाने की उनको नहीं लाया जा रहा। दूसरी बात यह है, हमारे एफबीआर ने टैक्सेशन का निज़ाम इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। अगर आज एक बंदा, इसको आसान होना चाहिए इतना कि कोई बंदा फाइलर होना चाहता है, वो 2 मिनट के अंदर खुद फाइलर हो जाए, उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड किया कि उसको वकील की जरूरत है। वो बेचारे ने हर साल वकील के पास जाना है, हज़ारों रुपया उसको फीस देनी है, और अपनी टैक्स रिटर्न उसने जमा करवानी है। उसको तो इतना आसान कर दें कि जो वो वकील को फीस दे रहा है वो स्टेट को जाए वो पैसे, और वो खुशी से दे कि उसको बिला वजह तंग नहीं किया जा रहा। लेकिन एक पूरी दुनिया के अंदर जो बंदा टैक्स अदा करता है उसे बहुत सारी सहूलतें भी दी जाती हैं, उसे बहुत सारी जगह पे उसको प्रिविलेज दी जाती है। हमारे तो यहाँ पे यह है, जो टैक्स देने वाला है वो ज्यादा जलील होता है, जो नहीं देता शायद वो फायदे में रहता है। आज़म साहब, बिल्कुल दुआई की जा सकती है कि आवाम के मसाइल जो हैं वो हल हो, कभी तो जो है रिलीफ मिले। बेचारी आवाम को कह दे जाती है जी इमदादी पैकेज है, ये पैकेज है, वो पैकेज है, लेकिन मैंने तो हमेशा देखा है कि आवाम जो है रूरल होते हैं, वो लाइनों में खड़े होते हैं और वो एक आटे की बोरी के लिए एक दूसरे को मार पिटाई होती है। उसकी वजह यह है कि आपके जो एलीट है वो आप पर कब्जा, आप तो रियाया है, ये बादशाहत वाला निज़ाम है ना। वो कुछ अब फर्क सिर्फ इतना, पहले एक बादशाह हुआ करता था, अब हमने को 300 बादशाह वहाँ बिठाए होते हैं, कोई 400 यहाँ बिठाए होते हैं, किसी जगह 100 बिठाए होते हैं, कोई 200 बिठाए होते हैं। ये सारे बादशाह सलामत हैं। तो बादशाह सलामत की मैं और आप जो है ना, ये सब रियाया हैं, और उनका जिस तरह चाहेगा वो सलूक करेंगे, क्योंकि पॉलिसी उनके हाथ में है, उन्होंने अपने हिसाब से निज़ाम बनाना है। बेहतर करने की एक्शन जरूरत है। यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। तो अब बात कर लेते हैं, अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मरीम नवाज़ की सिक्योरिटी स्क्वाड की गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिससे 23 साला अबू बकर नामी नौजवान जो है वो जाँ बहक हो गया। ताहम FIR में वज़ीर आला की स्क्वाड का जिक्र भी नहीं है। आज़म साहब, क्या समझते हैं इतना इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया? मैं आज उनकी मदर का जो है वो बयान देख रही थी, तो वो काफ़ी जो है वो कह रही थी कि मुझे इंसाफ चाहिए, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से इंसाफ चाहिए। एक इंतहाई तकलीफ वाक़या है। देखिए, वो 23 साल का नौजवान है, किसी फैमिली का वो चश्मो चिराग था, अबू बकर,
اور اس کو موٹر سائیکل کی گاڑی کو ایلیٹ فورس کی گاڑی نے موٹر سائیکل کو ایلیٹ فورس کی گاڑی نے ٹکر ماری اور وہ موقع بھی بیچارہ نا وہاں پہ جام بحق ہو گیا. مریم نواز صاحبہ جب وزیر اعلیٰ بنی تو انہوں نے ایک آرڈر کیے کہ مجھے پروٹوکول نہیں چاہیے اور میرے لیے ٹریفک بلاک نہیں کی جائے گی. دیکھیں سیاست دانوں کے قول و فعل میں تضاد ہے. یہ اکیلی مریم نواز نہیں ہے, آپ باقی بھی دیکھیں آپ کو ایسے ہی نعرے دعوے ان کے نظر آئیں گے, لیکن جب پریکٹیکلی یہ بن جاتے ہیں اس کے بعد ساری چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. آج وہ نوجوان جس کو کل ٹکر لگی وہ بیچارہ فوت ہوا, پہلی بات یہ ہے کہ اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی تھی, اور ایف آئی آر کے اندر یہ ذکر بھی نہیں کیا گیا جس کا آپ نے بتایا کہ اس میں وزیر اعلیٰ کا وہ اسکواڈ تھا, پروٹوکول اسکواڈ تھا, اس میں یہ ذکر ہونا چاہیے تھا, اور جو ڈرائیور ذمہ دار ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے تھا, اور وہ چیف منسٹر کی ذمہ داری تھی. اب چیف منسٹر کے سٹاف کے اندر ایک بندہ یہ حرکت کر رہا ہے تو یہ تو چیف منسٹر ساتھ تھی, جب وہ ساتھ نہیں ہوتی وہ کس حد تک قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوں گے. ماضی میں بھی پتہ ہی نہیں چلا ابھی تک ڈرائیور کون تھا. ماضی میں بھی ایسے واقعات ہم نے دیکھے ہیں. ہماری ایک جرنلسٹ تھی صدف, یہ مرید کے قریب, وہ پی ٹی آئی کا وہ تھا ایک لانگ مارچ, اس میں وہ ٹرک کی ذات میں آ کر وہ بیچاری شہید ہو گئی تھی. اس قسم کے واقعات کو اگر آپ اگنور کریں گے تو اس سے جو اس قسم کے جرم کا مرتکب ہو رہا ہے اس کا حوصلہ بلند ہو رہا ہے. اب مریم نواز صاحبہ کو میں سمجھتا ہوں اس نوجوان کے گھر جانا چاہیے تھا, لیکن آج جب جنازہ تھا کوئی بندہ ان کی طرف سے نہیں گیا, کسی نے جا کے ان کے آنسو نہیں پہنچے, اس فیملی کو ساتھ کسی نے اظہار ہمدردی نہیں کیا. یہ اور مجرمانہ غفلت ہے. یہ میں سمجھتا ہوں ان کی پارٹی کی اور حکومت کی یہ اتنی بڑی غفلت ہے کہ جس کا وزیر اعلیٰ کو فوری طور پر نوٹس لینا چاہیے تھا. وزیر اعلیٰ ایک بچے کو ڈور پھرتی ہے, اس کے گھر جا سکتی ہے. یہ تو وزیر اعلیٰ کے اپنے اسکواڈ کے اندر یہ اسی وقت نوجوان بیچارہ فوت ہو رہا ہے, وزیر اعلیٰ کو چاہیے تھا گاڑیاں وہیں سے ٹرن کرتی اس ہاسپٹل میں جاتی جہاں پہ اس کو لے کے گئے تھے. اس بچے کی جو ماں کا اس نے آپ نے بیان دیکھا آج, اس ماں کے پاس جاتی, اس کا کم از کم اس کا جو ہے نا دکھ جو ہے وہ بانٹتی, لیکن انہوں نے بالکل یہ حال محسوس ہی نہیں کیا کہ شاید اس ہائی لائٹ ہو گیا. ہم لوگ بھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اب شاید پہنچ جائیں گی نوشاد صاحب. یقیناً پہنچنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب دیکھیں نا, جوائے صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ نوجوان کے گلے پہ ڈور پھری تھی, اس کی ویڈیو وائرل ہوئی تو وہ وہاں گئے. یقیناً جانا چاہیے. اس میں دیکھیں یہ تو بعد میں طے کریں گے کہ غلطی کس کی ہے, کیا ہے کیا نہیں, یہ بحثیں نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ ایک شخص کی قیمتی جان چلی گئی, وہ حادثہ ہی ہو سکتا ہے. میں اور چوئی صاحب یہاں بیٹھ کے ہم نہیں کہتے کہ وہ قتل ہے, حادثہ ہی ہو سکتا ہے, لیکن حادثے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یار آپ جو ہے آپ میں انسانیت بھی نہ, آپ کا مطلب انسانیت کے تعلق سے. اب چلو یار مان لیا, میں سمجھتا ہوں چیف منسٹر صاحب نے اس وقت نہیں جا سکیں, بتایا کسی نے نہیں, پتہ نہیں چلا, لیکن اب تو پتہ چل چکا نا. اب چلے جانا چاہیے وہاں جا کے ان کے کوئی مجھے یاد ہے کہ یہ جب صدف کی بات بتا رہے ہیں چوئی صاحب, تو چوئی صاحب کی بڑی ایفرٹ تھی. چوئی صاحب اس وقت پریزیڈنٹ تھے لاہور پریس کلب کے, تو چوئی صاحب نے بڑی ہمت کر کے, جو اس وقت پرویز الہی صاحب جو تھے, چودھری پرویز الہی صاحب وہ وزیر اعلیٰ تھے, انہوں نے جا کر ان سے ان کے لیے 20 لاکھ روپے انہوں نے اناؤنس کیے ان کی ایفرٹ سے. پھر انہوں نے کہا نہیں یہ کام ہے, انہوں نے پھر زور دلوایا, پھر انہوں نے 30 لاکھ کروایا. پھر نون لیگ نے 50 لاکھ روپے اناؤنس کیے تھے ضد کے اندر, چلو جی انہوں نے 30 لاکھ کیا اور پھر دے نہیں رہے تھے. پھر چوئی صاحب نے خاصی بھاگ دوڑ کر کے لڑائی کر کے 50 لاکھ دلوائے. تو چلو یار دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ آج کل تو 50 لاکھ یا 80 لاکھ یا کروڑ روپیہ کو معنی نہیں رکھتا, لیکن آپ یہ سوچیں کہ یار کسی کی, چل میں پیسوں کی بھی بات میں کر لیں گے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یار آپ کی طرف سے کوئی بندہ جانا چاہیے تھا, پنجاب حکومت کی طرف سے جانا چاہیے تھا. میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کو وہاں جانا چاہیے, وہاں جا کر ان کے مسائل ان کے معاملات کو دیکھنا چاہیے. چلو اب جو زندگی جو اس دنیا سے چلا گیا اس کو تو کوئی واپس نہیں لا سکتا, لیکن کوئی طریقہ کار ہوتا ہے نا, آپ کا طریقہ ہونا چاہیے, لوگوں کو بھی پتہ چلے, لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ ہاں یار یہ وزیر اعلیٰ ہے, اس کا عام آدمی کے لیے کوئی درد دل ہے. یہ کسی کو ایک چیز یہ ہے, اس قسم کے اسکواڈ جب ہم دیکھتے ہیں جو مطلب اندھا دھند گاڑیاں دوڑاتے ہیں, بھگاتے ہیں, میں اس طرح بھی تھا کہ میں یہ بات کریں, دیکھیں یہ جو آپ عموماً بات کرتے ہیں نا, ہمارے ہاں پولیس کا رویہ جو ہے نا, انفارچونیٹلی میں عموماً جب ہماری گفتگو ہوتی ہے میں یہی کہتا ہوں نا کہ ان کو یہ کہتے تھے پیسے نہیں ہیں, ان کو پیسے دیے گئے, ان کے بجٹ بڑھائے گئے, ان کو ٹیکنالوجی دی گئی, ان کو چیزیں کر دیں. اس دن چوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ پولیس تھانے جو ہے نا ان کو ڈیکوریٹ کر لینے سے پولیس کلچر میں تبدیلی ہے, اور پولیس کلچر میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے.
یہ دیکھیے مجھے تو آج تک یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ جو چیف منسٹر ہے وہ جو ہے نا وہ طوفان کی طرح آئے. کیوں؟ دنیا میں کون سا چیف منسٹر اس طرح طوفان کی طرح جاتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ بیسیکلی ان سیاستدانوں کو جو یہ بیوروکریسی اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے نا یہ ان کو اپنے نا شیشے میں اتار لیتے ہیں. بالکل. کبھی سیکیورٹی کے پرسپیکٹو میں جی بڑی جان کو خطرہ ہے, یہ ہے وہ ہے, آپ کے جناب بندے بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ یہاں تک کہ عمران خان صاحب نے کہا مجھے وہ پروٹوکول نہیں چاہیے اور مجھے سیکیورٹی نہیں چاہیے, انہوں نے کہا باہر ہی نہیں نکل سکتے, آپ کی جان کو خطرہ ہے. درست ہے, کسی حد تک یہ بات درست ہے, لیکن اس میں ایگزیجریشن بھی بہت ہے. اب کب تک ہم لوگ چھپ کے اسی طرح سے وہ جو ہے نا وہ سینکڑوں کی تعداد میں پولیس والوں کی لائن ہوگی, آپ دیکھیں 20-25 گاڑیاں, ان کا پیٹرول اور ان کی, یار کوئی اپنے آپ کو نارمل کرے. دیکھیں نا کہ نہیں میری ایک وزیر اعلیٰ اور ایک وزیر اعلیٰ وزیر اعظم یا ایک عام آدمی, زندگی سب کی برابر ہے, زندگی اتنی ہی قیمتی ہے, ایک دفعہ ہی ملنی ہے. اگر وزیر اعلیٰ کو بچاتے بچاتے یا وزیر اعظم کو کہیں بچاتے بچاتے بے گناہ کو مار دیا جائے, قابل معافی تو نہیں ہے. بچا تو رہے ہی نہیں ہے سر, بچا تو رہے نہیں. یہ تو صرف وہ آپ نے دیکھا ان کو کبھی ان کے اسکواڈ میں آپ غلطی سے ذرا سا آگے آ جائے نا تو یہ تو پرواہ نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے سیکیورٹی اور یہ والا جو حادثہ ہے کا تقاضا یہی ہے سیکیورٹی کے بیچ میں نہیں آنا چاہیے. یہ والا حادثہ کا میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں, یہ آپس میں بھی گاڑیاں مارتے ہیں, میں نے وہ بھی انسیڈنٹ دیکھے. یہ پروٹوکول کی گاڑیاں جا رہی اور یہ جو ایلیٹ فورس کی یہ والی گاڑی تھی یہ اوورٹیک ان گاڑیوں کو کر رہی ہے اور وہ موٹر سائیکل جا رہا ہے, اس کو ٹکر ماری ہے اس نے. یہ تو ایک بہت بڑی مجرمانہ غفلت تھی اس گاڑی کے ڈرائیور کی. یہ صرف سیاستدان ہی یہ جو عمل ہے نا اس کو ٹھیک سیاستدان ہی کر سکتا ہے کہ ان کو سنب کرنا چاہیے, ان کو بتانا چاہیے کہ بھائی آپ ذرا نا اپنی تیز رفتاری اپنے پاس رکھیں, ایک ڈیکرم ایک طریقے سے چلیں, اور یہ جو 50 گاڑیوں کے قافلے اور یہ سسٹم یہ بند ہونے چاہیے. حکومت کو چاہیے کہ عوام کے مسائل کا ادراک کرے, خود عوام کا بھی سوچیں, ان کے مسائل کا بھی سوچیں, صرف اپنا نہ سوچیں. تو ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی, انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.